अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। आज हम बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के हवाले से कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, इसके क्या यूज़ केसेस हैं, इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं पाकिस्तान में भी और ओवरऑल ग्लोबली। ग्रीन हाइड्रोजन किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है क्लाइमेट हैज़र्ड्स को कम करने के लिए भी, इस चीज़ पे भी गौर करेंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर सगीर अब्बास। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। बहुत शुक्रिया आपका भी। You're welcome. डॉक्टर सगीर अब्बास इज़ अ ग्रीन एनर्जी साइंटिस्ट। इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन पहले देखिए एक वीडियो पैकेज। ग्रीन हाइड्रोजन को मुस्तकबिल की साफ तवानाई कहा जाता है क्योंकि ये पानी से हासिल होती है और इसमें कार्बन का इखराज न होने के बराबर है। ये तवानाई रवायती हाइड्रोजन के बरक्स माहौल दोस्त है और सनती शोबों जैसे स्टील, खाद और ट्रांसपोर्ट में इनकलाब ला सकती है। पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए ये एक उम्मीद जरूर है, लेकिन इसका इन्हिसार काबिल तजदीद तवानाई के मजबूत निजाम पर है। असल चैलेंज उसकी ज्यादा लागत, स्टोरेज और महफूज तरसील है, जो अभी आलमी सतह पर मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुई। ये सिर्फ एक मुतबादल नहीं बल्कि मुस्तकबिल के तवानाई निजाम की एक बहुत बड़ी समत बनती जा रही है। जी, आपने देखा कि ओवरऑल दुनिया भर में रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ हमारी रिलायंस ज़्यादा हो गई है और ग्रीन एनर्जी की मदद से हम ये जो हमारे गोल्स हैं कार्बन एमिशन को कम करने के, हम उसको अचीव कर सकते हैं बेटर और एफिशिएंट वे में। डॉक्टर सगीर, इस हवाले से बताइए कि ये ग्रीन एनर्जी है क्या, और सिंप्लीफाई फॉर्म में बताइए। जी, नॉर्मली कि हम एनर्जी के जो प्रीवियस फॉर्म्स मसलन कार्बन बेस्ड, पेट्रोल, डीजल, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। जब हम इन चीज़ों को अवॉइड करके अदर एनर्जी सोर्सेज हम फाइंड करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, इनको हम सिंपली ग्रीन एनर्जी जी। कहते हैं। सो जैसे अब हम विंड की बात कर रहे हैं, सोलर की बात कर रहे हैं, देयर आर अलॉट मोर थिंग्स एज वेल। सो अब हम नेक्स्ट उस पर आए कि हम ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। ये अगर हम कोई एक ऐसा फ्यूल जिसके बारे में हम कहें कि जिसकी बर्निंग से कोई स्मोक पैदा नहीं होता, कोई इमिशन नहीं होता, राइट। कोई क्लाइमेट की प्रॉब्लम्स नहीं है, तो ये दिस कुड बी अ ग्रीन हाइड्रोजन, दिस कुड बी बेटर थिंग वी कैन से। एक ऐसा फ्यूल जो कि पानी से बनता है जी, एंड यूज़ होने के बाद अगेन पानी बना देता है। बिल्कुल, वाटर से हम हासिल करते हैं बिकॉज वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एग्जैक्टली। सो वी कैन गेट ऑक्सीजन एज वेल एज हाइड्रोजन। इस वक्त हाइड्रोजन फ्यूल के तौर पर भी हमारे मेडिकल एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा है। ऑक्सीजन इटसेल्फ उसकी भी एप्लीकेशन मेडिकल में। लेट्स से हम बात करें कि अगर सनलाइट ना हो और हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, तो वी कैन से कि इन द एब्सेंस, इवन एब्सेंस ऑफ दैट थिंग, स्टिल वी कैन हैव water that can help us to produce oxygen. राइट। सो अगर हम कंपेयर करें विंड एनर्जी सोर्स से, सोलर एनर्जी सोर्स से, क्योंकि ये भी वो एनर्जी सोर्सेज हैं जिसके ज़रिए हम लोग अपने क्लाइमेट को ज़्यादा पोल्यूट नहीं कर रहे होते हैं। अगर ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो इस कंपैरिजन में आप किसको सबसे ज़्यादा एफिशिएंट देखते हैं? देखिए, जब हम हैवी इंडस्ट्रीज़ की बात करें, सीमेंट इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र जी। इंडस्ट्री है, ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, आपके जेट्स हैं, याचेस हैं, शिप्स हैं, जहाँ इवन हमारे जो ट्रेन्स, अदर थिंग्स, ऐसे ट्रक्स, बसेस, जी, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस ज़्यादा जी एफिशिएंट वो रहेगी। एफिशिएंट है। जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट करें इन चीज़ों की, वहाँ पे नॉर्मली हम फिर ईवीज़ की बात भी आती जी, है एंड सोलर एंड विंड एनर्जी की बात होती है, बट हाइड्रोजन इज़ द नेक्स्ट लेवल प्रोजेक्ट। ओके, हम सोलर और विंड एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टोर करें और इस्तेमाल करें हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए। अब हाइड्रोजन हमारे क्लाइमेट के मसाइल भी हल करेगी, हमारे ट्रांसपोर्ट के मसाइल भी हल करेगी, राइट। हमारी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री का मसला भी हल होगा, हमारे मेडिकल के प्रॉब्लम जहाँ हाइड्रोजन का इस्तेमाल है वहाँ वो मसाइल भी हल होंगे। सो इफ़ वी टॉक अबाउट दिस थिंग, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन सोलर एंड विंड एंड ईवी से नेक्स्ट लेवल का प्रोजेक्ट है। ओके। हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखें या चाइना को देख लें, चाइना में एक टेक्नोलॉजी का तो एक बूम है, एंड आई थिंक चाइना इज़ एक्सेलिंग इन मैनी सेक्टर्स इंक्लूडिंग दिस, अचीविंग दिस 0% कार्बन एमिशन गोल। सो ये टेक्नोलॉजी चाइना में किस तरह थ्राइव कर रही है, और अगर हम लोग बाकी जगहों को देखें तो इसकी क्या लोकल रेलेवेंस क्या है, क्या यूज़ केसेस हैं?
دیکھیں چائنا سرٹنلی اس میں جو پیرس ایگریمنٹ ہے اس کو فالو کرتا ہے, ان کی اپنی کوشش بھی ہے کہ یہ زیرو ایمیشن کی طرف جا سکیں. جی ہمارے لیے ایک بڑا پازیٹیو اسپیکٹ یہ ہے کہ چائنا اس وقت بھی ہائیڈروجن میں لیڈ کر رہے ہیں ہائیڈروجن پروڈکشن کی وجہ سے, بیکاز آلریڈی وہ گرے بلو ہائیڈروجن کا فار فرٹیلائزر پروڈکشن اس میں آلریڈی ایک بڑا ایکسپورٹر ہے پہلے سے چائنا. سو بٹ اب ناؤ دے آر سوئچنگ گریجولی ٹو گرین ہائیڈروجن بیکاز دے آر سینگ اے فیوچر ان دیٹ. رائٹ. سو اس وقت بھی اگر ہم کنٹریز کو گریڈنگ کریں کون سا کنٹری سب سے زیادہ ہائیڈروجن پروڈکشن کے لیے فیوچر پلان جس کے زیادہ اس وقت اسپینڈ کر رہے ہیں, دیٹ از چائنا از نمبر 1. آن آور سائڈ اف وی سے اگر پاکستان کی ہم بات کریں, ہم کیسے ہم گرین ہائیڈروجن میں چائنا سے فائدہ لے سکتے ہیں. ہمارے پاس کئی پازیٹیو فیکٹرز ہیں, جیوگرافک فیکٹرز ہیں, پلس ہمارے لوکیلٹی مثلاً پراکسیمیٹی میں ہمارے اس وقت ہم اگر بات کریں ہمارے بلوچستان اور سندھ میں ونڈ اور سولر انرجی کا بہت پوٹینشیل ہے. چائنا سے ہم سستی ٹیکنالوجی لے سکتے ہیں, مثلاً ہائیڈروجن پروڈکشن کے لیے ہمیں جو الیکٹرولائزر چاہیے یورپ یا کسی اور کنٹری سے ہم لیتے ہیں تو وہاں سے ہاف کاسٹ پہ ہمیں چائنا سے مل سکتا ہے. سو چائنا اٹس نہ صرف ہے کہ خود اس پہ کام کرے, بٹ وی کوڈ گیٹ ہیلپ اینڈ کین سپورٹ چائنا ایز ویل ان 2 ڈومینس. فرسٹ ڈومین ہے کہ ہم پروڈکشن یہاں پہ ہی کرتے ہیں, گوادر جیسا پروجیکٹ ہے, کئی ایسے پروجیکٹ ہیں جس میں ہم ہائیڈروجن کی ایکسپورٹ میں ہم خود بھی ایکسپورٹ کر سکیں ٹو یورپ اینڈ گلف, and even China if wanna do that we can help that in that using the same corridor. ہمارے پاس جو ایک آپشن ہے. ڈاکٹر صاحب جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے کاسٹ ہمیشہ ایک بہت بڑا بیریئر ہوتا ہے اس کی ڈسرپشن کے لیے یا اس کام کو آپریشنل کرنے کے لیے. سو ایز کمپیئر ٹو ادر ٹیکنالوجیز, یہ رینیویبل انرجی سورسز کی میں بات کر رہی ہوں, یہ ٹیکنیک کتنی ایفیشینٹ ہے اور کاسٹ افیکٹو ہے؟ دیکھیں اگر ہم گرین ہائیڈروجن کی پروڈکشن کے حوالے سے پاکستان میں دیکھیں جو ہائیلی سپورٹیو فیکٹرز ہیں, ہمارے پاس الٹرا چیپ لینڈ ہے, جی لیبر کاسٹ افیکٹو ہے, ونڈ اینڈ سولر انرجی کا پوٹینشیل ہے بلوچستان اور سندھ میں. اس کے علاوہ ہم چائنا سے ٹیکنالوجی انیشلی امپورٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں موسٹلی, اور گریجولی کہ ہم اس کو فردر اپنی ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کر کے. سو ہمارے پاس یہ ان ساری چیز کو ہم دیکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں ورلڈ وائڈ اس وقت جو گرین ہائیڈروجن کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ نارملی کہ اپروکسیمیٹلی $5 to $9 پر kg ہے. تو اس وقت یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیسے اس کاسٹ کو $2 سے کم تک لایا جائے, ایٹ لیسٹ $2 پر kg تک لایا جا سکے. پاکستان کے پاس یہ جو میں نے بتائی جو ہمارے پاس پوٹینشیل ہے سولر اینڈ ونڈ انرجی کا, ہمارے پاس الٹرا چیپ لینڈ ہے, لیبر, اور ہمارے پاس کاسٹ افیکٹو ہے, چائنا سے ہم ٹیکنالوجی لا سکتے ہیں. سو ان ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے وی کین پروڈیوس چیپر گرین ہائیڈروجن. Okay, let's suppose we have to create a single unit of this energy source. So کس طرح سے ہم کریں گے؟ سو میں پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ گرین ہائیڈروجن پروڈکشن کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے. ہم بیسیکلی ہمیں ایک الیکٹرولائزر چاہیے. جی بیسٹ آپشن از الکلائن الیکٹرولائزر. اگر ہم ایک 300 میگا واٹ کا گرین ہائیڈروجن پروڈکشن یونٹ بناتے ہیں اس کے لیے ہمیں سولر اینڈ ونڈ کے ہمیں اسٹرکچر چاہیے ہوں گے. بالکل. اور اس کے علاوہ یہ کہ ہمیں یہ الیکٹرولائزر چاہیے گا. یہ 3 سیگمنٹس ہیں. اس کے علاوہ ہمیں ہائیڈروجن اسٹوریج کے لیے بھی ہمیں کچھ سیگمنٹ چاہیے ہوتا ہے. سو دیز 3-4 تھنگز آل ٹوگیدر دے کین ہیلپ اس ٹو پروڈیوس ہائیڈروجن. سو اگر ہم دیکھیں اس وقت چائنا سے اگر 300 میگا واٹ کا جو ہے الیکٹرولائزر ہے الکلائن الیکٹرولائزر نارملی یہ کہ $200 ملین میں ہم بائی کر سکتے ہیں. ہم 500 میگا واٹ کا سولر کا اینڈ 300 میگا واٹ کا ونڈ انرجی کا ہمارے پاس جو پلانٹس ہیں وہ تقریباً ان کی کاسٹ اگر ہم 5 دونوں کی $300 ملین ایچ کی کاسٹ اگر ہم کاؤنٹ کریں, سو ان لیس دین $1 بلین اپروکسیمیٹلی 0.8-0.9 لیس دین $1 بلین میں ہم 300 میگا واٹ کا گرین ہائیڈروجن کا پروڈکشن یونٹ لگا سکتے ہیں. وٹ وڈ ہیپنز, اس سے تقریباً ہم 60,000 to 65,000 ٹنز آف ہائیڈروجن پر ایئر پروڈیوس کر سکتے ہیں. اینڈ اس ہائیڈروجن پروڈکشن سے ہم اپنی جو ہماری جو فرٹیلائزر انڈسٹری ہے وی کین پروڈیوس امونیا, جس کا ایسٹیمیٹڈ ہے کہ ہم 130 جو ہم امونیا کی پروڈکشن تقریباً 330,000 ٹنز پر ایئر پروڈیوس کر سکتے ہیں, جو تقریباً ہمیں $130 ملین پر ایئر وہ ہمیں ریونیو جنریٹ کر کے دے سکے گا. اینڈ ہم جو گرین ہائیڈروجن اگر ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تقریباً ہمیں $180 ملین پر ایئر وہ ہمیں ریونیو جنریٹ کر کے دے گا. ہمارا کلائمیٹ کے پرابلم سالو ہو رہے ہیں, ہمارے یہاں پہ جابس کریٹ ہوں گی, انفراسٹرکچر, ایکسپورٹ اینڈ تھنگس
a lot of positive aspects ہیں جو ایون ایک سنگل یونٹ سے جو کہ لیس دین $1 بلین کا لگ سکتے ہیں اس سے اچیو ہو سکتے ہیں. شارٹلی لیٹ می ایڈ اٹ, پاکستان کا جو اینول بل ہے آئل اینڈ گیس کا, جی جس میں ہم کروڈ آئل, پیٹرولیم جو پروڈکٹس ہیں, LNG, LPG ہوں گا, تقریباً $16 بلین اپروکسیمیٹلی ہمارا اینول بل ہے. سو اگر ہم ہائیڈروجن کی طرف جاتے ہیں اور ہم اس پہ ہم ڈپینڈنس کم کر دیتے ہیں اپنی آئل پہ, آئل اینڈ گیس پہ جو اس وقت اتنا زیادہ ہے, اینڈ وی سوئچ ٹو دس تھنگ, نہ صرف یہ کہ ہماری فرٹیلائزر انڈسٹری بہتر ہوگی, نہ صرف ہماری ڈپینڈنس کم ہوگی, ہمارے بلز جو ہم نے پے کرنے ڈالرز میں فار دیس تھنگ امپورٹس کے وہ کم ہوں گے. ایون ہم تقریباً اس ایک سنگل یونٹ کی میں بات کر رہا ہوں, تقریباً $330 ملین پر اینم ہم پر ایئر ہم ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. دیٹس ہیوج. اپنی کانورسیشن ہم جاری رکھتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو اسمارٹ ورڈ. ہم بات کر رہے ہیں گرین ہائیڈروجن کے حوالے سے. ڈاکٹر صغیر ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہائیڈروجن عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہائیلی فلیمیبل ہوتی ہے, سو اس کو ریلوکیٹ کرنا, اس کے ساتھ مطلب کوئی بھی کسی قسم کا کام کرنا بہت ہیزرڈس ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے بتائیے کہ کون سے سیفٹی میجرز لیے جاتے ہیں. دس اے کی فیکٹر, اور اسی کے لیے آلریڈی hydrogen storage tanks, there are a lot of materials, MOFs اور کئی ادر ایسے materials ہیں جو they could be better and act as better storage, جن کا کیپیسٹی کہ وہ پریشر زیادہ سسٹین کر سکیں. a lot of materials in the market ہیں. اسٹوریج کے حوالے سے آلریڈی کافی حد تک کام ہو چکا ہے اینڈ آپٹیمائز ہو چکی ہیں چیزیں. اس وقت کافی سارے فیول اسٹیشنز ایون ان US, ان کیلیفورنیا, جاپان اینڈ جرمنی وہ ہو چکے ہیں. جاپان is going to spend trillions of dollars hydrogen production and storage کے حوالے سے. سو وہ ٹیکنالوجی یہ مسئلہ حل کر دے گی. ہمارے لیے اب ایک فیکٹر یہ کہ ہم اسٹوریج کے علاوہ ہم پروڈکشن کی طرف جاتے ہیں اور اس کو پروڈکشن کے بعد ایکسپورٹ کیسے کرتی ہیں, کہاں کرتی ہیں. وی کین کنیکٹ آل دیس تھنگس. سو دس از گونا بی سالویبل. آلریڈی میکسیمم چیزیں سالو ہو چکی ہیں. کی فیکٹر یہ کہ ہم کیسے پالیسی بناتے ہیں اور اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. بالکل. سو کون سے ایسے گلوبلی چیلنجز ہیں ابھی تک کہ اس کی جو اڈاپشن ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو رہی, جیسے آپ نے کوٹ کیا تھا کہ بہت ساری کنٹریز بلینز آف ڈالرز اس پہ انویسٹ کر رہی ہے, اس کے پورے انفراسٹرکچر پہ. سو کیا ہنڈرنسز ہیں ابھی بھی؟ میجر ہنڈرنس ایک تو کاسٹ فیکٹر تھا, جی, کیونکہ اس وقت ورلڈ میں زیادہ گرے یا بلو ہائیڈروجن یوز ہو رہی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ وہ کیونکہ ان کا وہ فوسل جو بیسک میتھین سورس ہے جس سے وہ یہ اچیو ہو رہی ہیں, تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز ہوتی ہیں ان سے بہت زیادہ, بٹ وہ چیپر ہیں, اسٹل یوز ہو رہی ہیں. کاسٹ فیکٹر تھا جس کی وجہ سے گرین ہائیڈروجن ابھی تک اس لیول پہ نہیں جا سکی. سو اب گریجولی یہ کہ اس فیکٹر کو کافی حد تک آپٹیمائز کیا جا چکے اور مزید ہونے جا رہے ہیں. ایز آئی مینشن کہ ہم الکلائن الیکٹرولائزر اگر یوز کرتے ہیں اینڈ ہم سولر اور ونڈ کو, وی ہیو ٹو کمبائن آل دیز سیگمنٹس, اکیلے نہیں کر سکتے ہم ان کو کمبائن کرتے ہیں تو ہم اس کاسٹ فیکٹر کو کم کر دیتے ہیں. دین یہ ریپلیس کر دے گی بہت سی باقی جو کاربن بیس پر یا ایسے جس میں بتایا. ایک کاسٹ فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر آپ نے خود بتایا, پہلے مینشن کیا کہ وہ یہ کہ اس کی ٹرانسپورٹ اور اسٹوریج ہے, سیف اسٹوریج. بالکل. سو یہ دو فیکٹرز آپٹیمائز ہو جاتے ہیں. اٹس گڈ ٹو بی یوز ان فردر تھنگس کے لیے. ہمیشہ سے جو انرجی سورس ہوتی ہے وہ گلوبل پاورز کو بھی تعین کرتی ہے, تو کیا ابھی بھی ہم ویسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آئل ہے دس از ایکچولی دا مین سورس بیہائنڈ آل دس پاور شفٹنگ گیم گلوبلی. کیا یہ سورس بھی کمنگ ایئرز میں اس پاور گیم کو شفٹ کر سکتا ہے؟ جی لازمی ایسا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان فیوچر آپ اگر ہم اسپیس شٹل کی بات کریں, ایز اے مینشنڈ ادر جو ہمارے جیٹس ہیں, جی انڈسٹریز ہیں سارے, آئل اینڈ گیس پہ اس وقت ریسنٹ وار کا بھی ایران امریکہ وار سے, اس کے علاوہ یوکرین رشیا کے وار سے بھی آپ نے دیکھو کہ یورپ میں کتنا زیادہ یورپ پہ اثر ہوا ہے اس کا. یوکرین رشیا وار سے جرمنی اینڈ کافی ساری کنٹریز افیکٹ ہوئے ہیں. دیٹس وائی دے آر ناؤ مور فوکسڈ آن ڈیولپنگ سچ تھنگس گرین انرجی میں سے, پلس ہائیڈروجن. جیسے کہ اگر آئل اینڈ گیس نہیں رہتے یا اویلیبل نہیں ہے یا یہ وارس کی وجہ سے پرائسز اتنے ہائی ہو جاتی ہیں, مینیجیبل نہیں رہتے, تو پھر ان کو ادر فیکٹرز دیکھیں. اس میں ہائیڈروجن
will be the best solution as of now. اس وقت ہم اگر یورپ کی بھی بات کریں تو یورپ میں کیونکہ لاز بڑے اسٹرکٹ ہیں، وہاں پر وہ پروڈکشن سے زیادہ جنرلی اٹس ویری مچ ویل پاسبل کہ وہ امپورٹ کرنے پہ یورپ توجہ دے ہائیڈروجن کو. سو ہمارے پاس ایک بہت پازیٹیو چیز ہے کہ ہم یہاں پہ اگر پروڈکشن کرتے ہیں تو ہم یورپ کو اور ایون مڈل ایسٹ کو، ایشیا کے کئی کنٹریز کو ہم ہائیڈروجن ایکسپورٹ کر سکیں گے. نہ صرف یہ کہ ہم وہاں کی فرٹیلائزر انڈسٹری، وہاں کے انرجی سیکٹر کو سپورٹ کریں گے، ہماری اپنی ایکسپورٹس بہت زیادہ بڑھ سکتی ہیں. وی کین ارن بگ ریونیو فرام دس ہائیڈروجن پروڈکشن. پروڈکشن کے حوالے سے ہمارے پاس کیا ایج ہے جو باقی کنٹریز کے پاس نہیں ہے؟ مثلاً ہمارے پاس، میں نے کچھ چیزیں جیسے پہلے مینشن کیا، جو ایٹ لیسٹ 5 سیگمنٹس ہمارے پاس، جو الٹرا چیپ لینڈ، سولر، ونڈ، کاسٹ افیکٹو ہونا، ہم ٹیکنالوجی چائنا سے بھی امپورٹ کر سکتے ہیں. اینڈ اس وقت گوادر کی اہمیت پہلے سے بڑھ چکی ہے، کراچی کی اہمیت، ہمارے پاس جو پورٹس ہیں وہ پہلے سے بڑھ چکی ہیں ریسنٹ وار کی وجہ سے بھی ویکینسی. سو پلس یہ کہ ہم آلریڈی جو گوادر کا پروجیکٹ تھا وہ ایک پرپز اس کا یہ تھا کہ چائنا اور جو ادر کنٹریز کے درمیان پاکستان برج کے طور پہ کام کرے، ڈسٹینسز کم ہو. وہ ہائیڈروجن کے کیس میں اب یہی ہوگا کہ ہم چائنا کے اینڈ ادر کنٹریز کے درمیان یا ہم خود بھی اس میں ایز اے برج ورک کر سکتے ہیں. اوکے، کمنگ ایئرس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے یہ ٹیکنالوجی اور لوکلائز ہو جائے گی؟ میس پروڈکشن کے حوالے سے بتائیے. اچھا، فیوچر برائٹ ہے اس کا، اور یہاں پہ فوکس بھی ہے، ہماری گورنمنٹ بھی فوکس کر رہی ہے، ہمارے مین انسٹیٹیوشنز، یونیورسٹیز، ریسرچرز آلریڈی اس پہ فوکس کیے ہوئے ہیں، کام بھی ہو رہا ہے. قائد اعظم یونیورسٹی میں اگر ہم اداروں کی بات کریں، قائد اعظم یونیورسٹی، نسٹ، جی کے، لمز، کئی اور ادارے پاکستان کے آلریڈی وہاں پہ ریسرچرز کافی اچھی ریسرچ کر رہی ہیں. گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ان میں انوالو ہیں. منسٹر آف پلاننگ اینڈ کمیشن، I'm sure about that. ریسنٹلی قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب کا PC1 اپروو ہوا ہے جس میں گرین انرجی کا اور اس میں از اے بگ اماؤنٹ ہیز بین ریلیز فار دیٹ پروجیکٹ، اور اس میں گرین انرجی ایک میجر سیگمنٹ ہے. سملرلی فار ادر انسٹیٹیوشنز، فار ادر سائنٹسٹ. سو ہمیں گورنمنٹ کا فوکس بھی نظر آ رہا ہے. گورنمنٹ آلریڈی ہمارا جو الیکٹریسٹی جنریشن پلان ہے 2027 تک کا، اس میں بھی گورنمنٹ کا فوکس نظر آ رہا ہے کہ ہم ایسے الٹرنیٹ سورسز فائنڈ کریں کہ ہماری الیکٹریسٹی جنریشن، پہلے پروڈکشن اس کی بڑھے. نیکسٹ ہے کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر الیکٹرسٹی پروڈکشن کو ہماری بڑھتی ہے تو اس کو ہم نیکسٹ لیول پہ ہم آئل اینڈ گیس پہ اپنی ڈپینڈنس کو کم کرنے کے لیے ہماری انڈسٹریز کو، اسٹیل، فرٹیلائزر، سیمنٹ انڈسٹری، ان کو وہاں پہ ہم بہتری لانے کے لیے، پلس ہماری ایکسپورٹس، امونیا اور ہائیڈروجن کے ایکسپورٹس کے لیے ہمارے لیے یہ لازمی ہو چکا ہے کہ ہم گرین ہائیڈروجن پروڈکشن کی طرف جائیں. فیزیبل انوائرمنٹ ہے ہمارے پاس، صرف ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. ایک another positive aspect is a lot of investors would be interested to invest in this project. گورنمنٹ نے ان کو کس حد تک سپورٹ کرنا ہے، سبسڈیز کتنا دیتے ہیں ٹیکسز میں، پلانٹس کے اسٹیبلشمنٹ میں کس حد تک سپورٹ کرتی ہے. انویسٹرز would be ready to do that. So گورنمنٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے it could be a good start. بالکل، وی آر ہوپ فل کہ ہم اس ٹیکنیک کو ہم لوگ مطلب بالکل اپنے یوز کیس میں لے کے آئیں، بیکاز اٹس الٹیمیٹلی جتنے بھی ایگزسٹنگ انرجی سورسز ہیں وہ سم ہاؤ ہمارے کلائمیٹ کو بھی افیکٹ کر رہے ہیں، اور وہ اتنا زیادہ کاسٹ ایفیشینٹ بھی نہیں ہے. So we need to really step up our game towards this. Thank you so much, Dr. Saghir, for being here and sharing your insights about this green technology or green hydrogen power. جی، ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر میں گرین ہائیڈروجن کے حوالے سے بلینز آف انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ ایک زیادہ ایفیشینٹ اور ایک ریلائبل انرجی سورس ہے، اور جو ہمارے انوائرمنٹ کو بھی پروٹیکٹ رکھ سکتی ہے، اور اس کے جو دیر تک نتائج ہیں وہ بہت بہتر ہیں باقی انرجی سورسز کے حوالے سے. سو اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک، ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ اپنا فیڈ بیک شیئر کر سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.